इसके साथ ही शारिया ने सवालिया अंदाज में रोयान की तरफ देखा, फिर कहने लगी, अम्मा क्या नाम था उस जन्नत और बहिश्त का जिसकी ना आप मुझे तफसील बता सकी थी? रोयान ने मुस्कुराते हुए शारिया की तरफ देखा, फिर धीमे से लहजे में कहने लगी, उसका नाम जन्नत इरम था। शारिया चौंकने के अंदाज में उछल पड़ी, फिर इस्माइल की तरफ देखते हुए कहने लगी, हाँ, उसका नाम जन्नत इरम था। ये नाम सुनकर मुझे एक जुस्तजू सी हो गई थी। मैंने हर एक से तफसील जानना चाही, लेकिन किसी ने बताई नहीं। अब आप मेहरबानी करें, अगर आप जानते हैं तो इसकी थोड़ी मुझे तफसील तो बता दें कि जन्नत क्या थी, किसने आबाद की, कहाँ आबाद की, इसके असरात क्या हैं, अगर इसके असरात हैं तो किस जगह हैं। शारिया जब खामोश हुई तो मुस्कुराते हुए इस्माइल ने उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, इसकी तफसील जानने से तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा पहुँचे ना पहुँचे, बस आप अगर जानते हैं तो मुझे उसकी तफसील ज़रूर बताएं। इशारा करने के अंदाज में शारिया ने कहा। इस्माइल ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, अच्छा, जो कुछ मैं जानता हूँ इस जन्नत से मुतालिक मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन मेरे ज़ाती ख्याल के मुताबिक इसकी कोई हकीकत और असलियत नहीं है। बहरहाल सुनो, कहते हैं इरम एक शहर का नाम था जिसके बड़े बड़े सुतून थे, और आद बिन औस बिन इरम 2 बेटे थे, शदीद और शद्दाद, जो इसके बाद ताजो तख्त के वारिस हुए। शद्दाद ने जन्नत की सिफात सुनकर बिल्कुल उस जैसी एक जन्नत ज़मीन पर बनाना चाही। चुनाचे उसने अदन के जंगलों में 300 बरस में एक शहर बनाया, और ख़ुद कहते हैं शद्दाद की उम्र 900 बरस थी, और जो शहर उसने बनाया था वो बहुत बड़ा था। कहने वालों का कहना है कि उसकी दीवारें चांदी सोने की ईंटों से, उसके सुतून ज़बरजद और याकूत से बनाए गए थे। और जब जन्नत बनकर तैयार हो गई तो शद्दाद अपने सारे आलाओ लश्कर को लेकर जन्नत देखने के लिए वहाँ आया। जब वो इस शहर नुमा जन्नत से एक मंजिल के फासले पर रह गया, तब कहने वालों का कहना है कि खुदा ने एक ऐसी हौलनाक आवाज़ आसमान से भेजी कि वो सब मर गए। इस रिवायत को तिबरी, सालबी और ज़मखशरी वगैरह मुफस्सरीन ने लिखा है, और अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु बिन क़लाबी सहाबी से भी नकल किया है कि वो अपने ऊँट को ढूंढते हुए उस शहर में जा पहुँचे और बेशुमार जवाहरात वहाँ से रोल कर अपनी झोली में भर लिए। जब अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को ये खबर पहुँची तो उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु को तलब करके सारा किस्सा पूछा। काबे अहबार से इसकी तस्दीक चाही। काबे अहबार ने कहा कि ये शहर इरम ज़ातुल इमाद है, और इसमें एक शख्स मुसलमानों में से आपके ज़माने में दाखिल होगा। सुर्ख रंग, पस्त कद और गर्दन पर तिल होगा, और ऊँट की तलाश में वहाँ पहुँचेगा। फिर जब उसके सामने अब्दुल्ला बिन क़लाबा को लाया गया तो उसने कहा कि खुदा की कसम ये वही शख्स है। यहाँ तक कहने के बाद इस्माइल रुका, कुछ सोचा, फिर कहने लगा, इस वाक़े को बयान करने वाले ये भी कहते हैं कि इस शहर की खबर आज तक कभी नहीं सुनी गई, और ना ये बात पाए तकमील तक पहुँची कि ज़मीन के किसी टुकड़े पर ऐसा शहर आबाद किया गया था। मज़ीद ये कि अदन का मैदान जहाँ ऐसा शहर बनाया जाना गुमान किया जाता है, यमन के वस्त में वाक़ है, और इसकी आबादी बराबर बढ़ती चली जा रही है। मुसाफिर और सियाह तमाम मुल्कों से वहाँ आते जाते रहते हैं, लेकिन किसी एक ने ऐसे शहर की खबर की नकल नहीं की, न किसी और कौम ने इसका हाल बयान किया है। लिहाजा अगर ये कहा जाए कि ये शहर वीरान हो गया और इसके आसार अब बाकी नहीं रहे तो मुनासिब और ज़ेबा था, मगर लिखने वालों के कलाम से तो ये मालूम होता है कि अब तक मौजूद है। बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि वो दमिश्क है जिस पर कौम आद ने कब्ज़ा किया था, और बाज़ों का हज़ियान तो यहाँ तक पहुँच गया है कि वो ये कहते हैं कि वो शहर नज़र से गायब है और सिर्फ जादूगर और अहले रियाजत को नज़र आता है। सुनो शारिया, ये सब बातें खुराफात और मुज़हिकात से ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। बाज़ मुसन्निफ़ों ने गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा करते हुए यहाँ तक लिख दिया है कि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि खुदाबंद ताला ने इस इरम के बाग और महल को जो कौम आद ने तामीर किया था, ज़मीन से उठाकर आसमान तक पहुँचा दिया था, और क़यामत के दिन वो भी मुंजमला आसमान बहिश्तों के अंदर बहिश्त होगी। लेकिन ये सारा सरसर इत्तिहाम और बेबुनियाद दास्तान के सिवा कोई हैसियत नहीं रखता, और उलमा ने शद्दाद की जन्नत से सरसर इनकार किया है, और फिल हकीकत खुदा की बहिश्त के मुकाबले में काफिर के बहिश्त का जिक्र ही एक बेमानी और बेजोड़ बात है। और फिर इस जन्नत से इनकार करने वाले उलमा ने जो कुछ लिखा है उसकी तफसील ज़माना हाल की तहकीकात से भी साबित होती है, क्योंकि कौम आद जिस तरह से इस जन्नत की निस्बत तय की जाती है वो अरब के सहलाई इलाके में आबाद थी। कौम आद दरअसल एक शख्स औस की औलाद में से थे जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से था। नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम के 5 बेटे थे, इलाम, आशूर, अरफकसद, लोद और इरम। इरम के आगे 4 बेटे थे, औस, जोल, जसर और मशौस की औलाद को आदे ऊला का नाम दिया गया है, और जसर की औलाद सुमूद कहलाती है। बाज़ मौर्रिखीन की तहकीकात के मुताबिक ये कौम यमन और ओमान के करीब आबाद थी। अरब के नक्शे में जो रेगिस्तान 50 दर्जा तूल और 20 दर्जा अर्ज़ बल्द पर वाक़ है वो अहकाफ कहलाता है।
جہاں قوم عاد آباد تھی، اس کے آثار آج تک ان مقامات کے ناموں میں پائے جاتے ہیں جو خلیج فارس کے کنارے پر یا قرب و جوار کے میدانوں میں واقع ہے۔ چونکہ اپنے زمانے میں اوس کی اولاد دیگر قبائل سے بہت ممتاز تھی اور شرقی اور جنوبی عرب کی مالک تھی، جسامت اور قوت وغیرہ میں اوروں پر فائق تھی، اس لیے بطور مثال خداوند قدوس نے قرآن مقدس کی سورہ فجر میں عاد کا ذکر کیا ہے۔ ان کے رہنے کی عمارتیں تھیں، لیکن وہ ریگستانی محل اس قابل نہیں تھے کہ قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا جاتا۔ بہرحال جن لوگوں نے شداد کی جنت کا ذکر کیا ہے تو فی الواقع اس جنت کی کوئی حقیقت نہ تھی۔ اس کے علاوہ جن لوگوں نے شداد کو عاد کی اولاد میں لکھا ہے، اس کے سلسلے میں بھی یہ لکھا جاتا ہے کہ وہ ایک تیسرا عاد تھا جس کی اولاد شداد تھا، جس کا زمانہ 2000 سال قبل مسیح کے لگ بھگ تھا، یعنی عاد اولا و ثانی کے بہت زمانے بعد ہوا تھا۔ یہ شداد بنی عبد شمس کی اولاد میں سے تھا، اور اس کے باپ کا نام بھی عاد تھا، جو بڑی شان و شوکت کا بادشاہ تھا، اور اس نے عالی شان عمارتیں بنائی تھیں جن کے نشانات اب بھی پائے جاتے ہیں۔ اسماعیل بن قاسم کی ساری گفتگو کے جواب میں شاریہ کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ حویلی کے صدر دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک سن کر برسک فوراً اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، آپ سب لوگ بیٹھے رہیں، میں دیکھتا ہوں حویلی کے دروازے پر کس نے دستک دی ہے۔ ساتھ ہی دیوان خانے سے نکل کر وہ صحن کی طرف بھاگ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا اور اسماعیل بن قاسم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آپ دونوں بھائیوں کو امیر المؤمنین نے طلب کیا ہے۔ دروازے پر امیر المؤمنین کا خادم کھڑا ہے، وہ آپ سے بات بھی کرنا چاہتا ہے۔ میں اسے کہہ آیا ہوں کہ آپ کو بھیجتا ہوں۔ برسک کے ان الفاظ پر اسماعیل اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ اسماعیل کی طرف دیکھتے ہوئے ابراہیم بھی کھڑا ہو گیا۔ پھر دونوں بھائی دیوان خانے سے نکل گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب دونوں لوٹے تو دیوان خانے میں داخل ہوئے۔ ان کے باپ قاسم نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، میرے بچوں کیا بات ہے؟ تم دونوں مجھے کچھ سنجیدہ اور فکر مند سے لگتے ہو، خیریت تو ہے؟ اسماعیل بن قاسم نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، پھر بڑے احترام سے اسے مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، پدر محترم، میں اور ابراہیم دونوں قصر کی طرف جا رہے ہیں۔ امیر المؤمنین نے سارے سالاروں اور سلطنت کے عمائدین کو وہاں جمع ہونے کا حکم دیا ہے۔ دراصل سلطنت کے مختلف صوبوں میں بغاوتیں اٹھ کھڑی ہوئی ہیں، اور ان بغاوتوں کو کچلنے اور فرو کرنے کے لیے خلیفہ نے فی الفور ایک مجلس طلب کی ہے، جس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ بغاوتوں کو کس طرح کچلا جائے۔ آپ سب لوگ بیٹھ کر باتیں کریں، میں اور ابراہیم جاتے ہیں۔ فکر مندی کی کوئی بات نہیں ہے، ہم تھوڑی دیر تک لوٹ آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اسماعیل اور ابراہیم دونوں حویلی سے نکل گئے۔ جب وہ قصر کے کمرہ خاص میں داخل ہوئے تو وہاں سب لوگ اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور سلطنت کے کچھ عمائدین ابھی تک آ رہے تھے۔ اسماعیل اور ابراہیم بھی اس کمرے میں داخل ہو کر اپنے اپنے منصب کے مطابق اپنی نشستوں پر جا بیٹھے۔ تھوڑی دیر بعد جن لوگوں کو بلایا تھا وہ سب کے سب جب آ گئے، تب ان کے آنے کی اطلاع حاجب نے ہارون الرشید کو کرا دی۔ ان دنوں حاجب سلطنت کے وزیر فضل بن ربی کا بیٹا عباس بن فضل بن ربی تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہارون الرشید پشتی دروازے سے اس بڑے کمرے میں داخل ہوا۔ سب نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کا استقبال کیا۔ ہارون الرشید جب بیٹھ گیا تب سب لوگ اس کے سامنے اپنی اپنے نشستوں پر ہو بیٹھے۔ بسم اللہ پڑھنے اور سلام کہنے کے بعد ہارون الرشید نے یمن، آذربائیجان، خراسان اور مصر میں رونما ہونے والی بغاوتوں کی تفصیل اپنے سارے سالاروں سے کہہ دی۔ یہ ساری تفصیل کہنے کے بعد وہ تھوڑی دیر رکا۔ اس کے بعد دوبارہ وہ اپنے سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، عزیزان من، میں نے تم لوگوں کو 2 امور کے لیے طلب کیا ہے۔ پہلا ایک چھوٹا سا امر ہے، اس کو طے کرتے ہیں، اس کے بعد بغاوتوں والے امر کی طرف آتے ہیں۔ میرے عزیزو، قسطنطنیہ کے نسی فورس کے خلاف ہمارے سارے لشکریوں اور سالاروں نے اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں ہمارے ہاتھوں نسی فورس کو بدترین شکست ہوئی۔ سارے لوگوں کی کارکردگی دیکھتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر بڑے سالاروں کے ماتحت جو چھوٹے سالار کام کرتے رہے ہیں، ان کے نام عباس بن فضل کو دے دیے جائیں تاکہ ان کی ترقی، ان کے درجات میں اضافہ کیا جائے۔ ایک تو یہ کام ہے۔ اسی سلسلے کی ایک دوسری کڑی یہ بھی ہے کہ صرف ایک دن پہلے نسی فورس نے اپنے کچھ قاصد میری طرف روانہ کیے تھے، اور اس نے مجھے یہ پیشکش کی تھی کہ اندلس پر میں اور وہ دونوں مل کر حملہ کر دیں۔ اس نے یہ پیشکش کی ہے کہ اندلس پر دونوں ملک حملہ کرنے کے بعد اندلس کو اپنے سامنے زیر اور فتح کر کے سارے اندلس کو آدھا آدھا تقسیم کر لیں گے۔ نسی فورس ایسا اس لیے چاہتا ہے کہ وہ فرانس کے بادشاہ شارلمان کا انتہا درجے کا مخالف ہے اور اسے اپنے سامنے زیر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اندلس کے ایک حصے پر اسے قدم جمانے کا موقع مل جائے اور وہاں اپنی عسکری طاقت اور قوت میں اضافہ کر کے فرانس کے بادشاہ شارلمان کے خلاف نئی جنگوں کی ابتدا کرے اور اسے اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کرے۔ میرے عزیزو، اس میں کوئی شک نہیں کہ اندلس پر ان دنوں بنو امیہ کی حکومت ہے۔ وہ بے شک ہمارے مخالف، ہمارے دشمن ہی صحیح، لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، لہٰذا ہم کسی بھی صورت ایک غیر مسلم حکمران کے ساتھ مل کر اپنے مسلمان بھائیوں پر حملہ آور نہیں ہو سکتے۔
لہٰذا میں نے نسی فورس کے قاصدوں کو سمجھا دیا ہے کہ ہم کسی بھی صورت نہ خود اندلس پر حملہ آور ہوں گے، نہ یورپ کے کسی اور نصرانی شہنشاہ یا بادشاہ کو اس بات کی اجازت دیں گے کہ وہ اندلس کے مسلمانوں پر ضرب لگائے۔ اگر کسی نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو ہم خود اس نصرانی حکمران کے خلاف حرکت میں آئیں گے۔ اب میں تم سے یہ بھی کہوں کہ میں نسی فورس کی فطرت سے خوب آگاہ ہوں۔ وہ گاہے بگاہے جنگوں کی ابتدا کر کے اپنے لوگوں میں ہر دل عزیز ہونے کے بخار میں مبتلا ہے۔ اب جب اس کے قاصد واپس جا کر یہ کہیں گے کہ میں نے اندلس میں اس کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو یاد رکھنا وہ ہماری سرحدوں پر گڑبڑ کرنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ بہرحال اس پر بھی ہم نگاہ رکھیں گے، اور اگر اس نے ہماری سرحدوں پر پہلے جیسی ترک تاز کرنے کی کوشش کی تو اس کا خوب سدباب کیا جائے گا۔ یہ بات میں نے آپ لوگوں سے اس لیے کہہ دی ہے تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بھی ہو کہ جہاں ہمارے مختلف صوبوں میں بغاوتیں اٹھی ہیں، وہاں ایک طرف سے قسطنطنیہ کا بادشاہ نسی فورس بھی ان بغاوتوں اور سازشوں سے فائدہ اٹھا کر ہمارے سرحدی علاقوں کو اپنا ہدف بنا سکتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں تیار اور محتاط رہنا ہوگا۔ ہارون الرشید کے کہنے پر بڑے سالاروں نے اپنے ان چھوٹے سالاروں کے نام پیش کیے جن کی کارکردگی نسی فورس کے ساتھ جنگ میں اچھی رہی تھی، لہٰذا ان کی سفارش پر ہارون الرشید نے ان کے درجے اور ان کے مراتب میں اضافہ کر دیا۔ اس طرح کئی چھوٹے سالار نیچے سے اٹھ کر اوپر بڑے سالاروں میں آ کر شامل ہو گئے۔ جب چھوٹے سالاروں کی ترقیوں کا یہ معاملہ حل ہو چکا تب کچھ سوچتے ہوئے ہارون الرشید نے اسماعیل کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اسماعیل میرے بیٹے، جن صوبوں میں بھی بغاوتیں اٹھی ہیں ان میں سے خراسان کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہوں۔ یہاں دو قسم کے عوامل اٹھ کھڑے ہوئے ہیں میرے بیٹے، تم جانتے ہو۔ برمکیوں نے اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرنے کے لیے وہاں عباسیہ نام کا ایک لشکر کھڑا کیا تھا۔ وہ کافی بڑا لشکر تھا، اس کا نام تو انہوں نے عباسیہ رکھا، لیکن اس میں سب اجمی شامل تھے، ایک بھی عرب کو اس لشکر میں نہ رکھا گیا تھا۔ اب وقتی طور پر جعفر برمکی کے قتل کے بعد وہ لوگ ادھر ادھر منتشر ہو گئے تھے۔ یمن، آذربائیجان، مصر، شام اور شمالی عراق میں جگہ جگہ بغاوتیں کھڑی ہونے کے باعث برمکیوں کے کھڑے کردہ اس لشکر کے حامیوں اور افراد نے پھر سے متحد ہونا شروع کر دیا ہے، اور کسی بھی وقت وہ ایک بہت بڑے لشکر کی صورت اختیار کر کے خراسان کے اندر ہمارے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ خراسان کے اندر جو دوسری قوت سر اٹھا رہی ہے وہ خارجی ہیں۔ میرے عزیز بیٹے، خارجیوں کی اس وقت دو اشخاص پشت پناہی کر رہے ہیں، ایک حمزہ بن اطرق اور دوسرا وہب بن عبداللہ۔ یہ دونوں خارجی ہیں، خارجیوں کے بہت بڑے سردار ہیں۔ ان کے علم تلے خارجی بغاوت اور سرکشی کرنے کے لیے متحد ہو چکے ہیں۔ ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے خراسان سے متعلق جو فیصلہ میں نے کیا ہے میرے بیٹے وہ اس طرح ہے کہ اس سے قبل دو لشکر تم اور یزید بن انسا لے کر دشمن کے خلاف حرکت میں آیا کرتے تھے، اسی لشکر کے ساتھ تم خراسان کی طرف کوچ کرو گے۔ برمکیوں کے لشکر عباسیہ کا مکمل طور پر خاتمہ کر دینا، اور خارجی جو متحد ہو کر ایک قوت بن رہے ہیں انہیں بھی تہس نہس کر کے رکھ دینا۔ میں نے آج قاصد خراسان کے والی علی بن عیسیٰ کی طرف روانہ کر دیے ہیں، تمہارے وہاں پہنچنے تک وہ سارے انتظامات کو آخری شکل دے دے گا۔ حسب سابق یزید بن انسا تمہارے ساتھ ہوگا، تمہارا چھوٹا بھائی ابراہیم بن قاسم بھی تمہارے نائب کی حیثیت سے اس لشکر میں شامل ہوگا، اور تمہارے لشکر کو میں یہ ہدایت دیتا ہوں کہ ہر لشکری اور سالار اس مہم کے دوران اپنے اہل خانہ کو اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے۔ ابن قاسم، میں تمہارے ذمہ ایک اور کام لگا رہا ہوں۔ آرمینیا میں بھی چونکہ حالات خراب ہیں، لہٰذا وہاں کے حالات درست کرنے کے لیے میں نے خزیمہ بن خازم کو نصیبین سے ادھر روانہ کیا تھا، جو کبھی تمہارا دست راست بھی رہ چکا ہے، لیکن اس کی غیر موجودگی میں چونکہ نصیبین کے حالات خراب ہونے کا خدشہ تھا، لہٰذا میں نے سلیمان بن یزید کو اس کی جگہ آرمینیا کی طرف روانہ کیا، لیکن وہ بغاوت کو فرو کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اب اس وقت خزیمہ بن خازم نصیبین میں ایک لشکر کے ساتھ موجود ہے، تمہاری اس مہم میں بھی وہ تمہارے نائب کی حیثیت سے تمہارے ماتحت کام کرے گا۔ آرمینیا کے لیے میں محمد بن زہیر کو وہاں کا والی مقرر کرتا ہوں، یہ بھی آج ہی آرمینیا کی طرف روانہ ہو جائے گا، اور وہاں موجود والی سلیمان بن یزید آرمینیا سے نکل کر تمہارے لشکر میں شامل ہوگا اور تمہارے نائب کی حیثیت سے کام کرے گا۔ جب تک تم خراسان میں مصروف رہو گے، محمد بن زہیر آرمینیا کے حالات درست کرنے میں مصروف رہے گا، حالات کو زیادہ پھیلنے نہیں دے گا، باغیوں کو روک کے رکھے گا، اور جب تم خراسان کے حالات درست کر لو تو پھر خراسان کے انتظامات علی بن عیسیٰ کے حوالے کرنے کے بعد اپنے پورے لشکر کے ساتھ آرمینیا کا رخ کرنا، اور محمد بن زہیر کے ساتھ مل کر آرمینیا کے حالات بھی درست کرنا۔ مجھے قوی امید ہے کہ تم خراسان اور آرمینیا دونوں صوبوں میں بغاوت کے اٹھنے والے شعلوں کو بغیر کسی دقت کے سرد کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ باقی رہ گئے مصر، یمن اور شمالی عراق، تو یہاں سے اٹھنے والی بغاوتوں کو بہت جلد ختم کر لیا جائے گا۔ اس کے بعد ہارون الرشید نے مصر، یمن اور شمالی عراق میں اٹھنے والی بغاوتوں سے نمٹنے کے لیے اپنے لشکر اور سالار مقرر کیے۔ سارے معاملے طے کرنے کے بعد کچھ دیر ہارون الرشید خاموش رہا، پھر اپنے سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا،
تم لوگوں کو اس مجلس میں بلانے سے پہلے میں نے اپنے اسلحہ خانوں کا جائزہ لیا ہے۔ اس کے لیے میں نے فضل بن ربی کو مقرر کیا تھا۔ جس قدر اسلحہ خانے میں ہتھیار ہیں ان کی گنتی مکمل کر لی گئی ہے، اور جو کچھ فضل بن ربی نے گنا ہے اس کے مطابق اس وقت اسلحہ خانے میں 10,000 تلواریں، 1,50,000 نیزے، 1,000 زرہیں، 20,000 خود، 1.5 لاکھ ڈھالیں، 1 لاکھ کمانیں، 1,000 سادی زرہیں، 20,000 جوشن۔ یہاں تک کہنے کے بعد ہارون الرشید رکا، کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، اب تم لوگ مستقر کی طرف اپنے اپنے حصے کے لشکر کا جائزہ لو۔ جس چیز کی کمی ہو وہ رات کو ہی مجھے بتاؤ تاکہ اگلی صبح وہ پوری کر دی جائے۔ میں چاہتا ہوں بہت جلد عساکر اپنی مہم کی طرف روانہ ہو جائیں۔ ہارون الرشید کی اس تجویز سے سارے سالاروں نے اتفاق کیا۔ تب ہارون الرشید نے وہ اجلاس ختم کر دیا۔ عشاء کی نماز کے کافی بعد اسماعیل اور ابراہیم دونوں بھائی گھر میں داخل ہوئے۔ جب وہ دیوان خانے میں داخل ہوئے تب سب پریشانی سے ان دونوں کی طرف دیکھنے لگے۔ اس موقع پر گفتگو کا آغاز قاسم نے کیا اور دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھ لیا، میرے بچوں تم دونوں کہاں رہ گئے تھے؟ تم دونوں قصر میں گئے تھے، اس کے بعد تمہارا اتا پتہ ہی نہیں چلا۔ ہم تو بڑی بے چینی سے تم دونوں کا انتظار کر رہے ہیں، ابھی تک تمہاری فکر سے کھانا بھی نہیں کھایا۔ اسماعیل اور ابراہیم دونوں آگے بڑھ کر اپنے باپ کے دائیں بائیں بیٹھ گئے اور قصر کے اندر ہارون الرشید کی موجودگی میں جو گفتگو ہوئی اس کی تفصیل اسماعیل نے کہہ دی۔ اسماعیل جب خاموش ہوا تب قاسم نے اسے پوچھ لیا، قصر سے اٹھنے کے بعد تم دونوں بھائی کدھر گئے؟ بابا، قصر سے نکلنے کے بعد ہم دونوں بھائی مستقر کی طرف چلے گئے تھے۔ جو لشکر لے کر ہم نے خراسان کی طرف جانا ہے اسے ہم نے تیار کر دیا ہے، اور لشکر میں جو جو چیزیں ہمیں چاہیے تھیں یا ضرورت کا جو سامان تھا اس کی فہرست بنا کر بھی ہم نے امیر المؤمنین کو پیش کر دی ہے، اس لیے کہ لشکر پرسوں یہاں سے کوچ کرے گا۔ اسماعیل جب خاموش ہوا تب برہمی اور ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے شاریہ کہنے لگی، یہ لوگ سرکشی اور بغاوت کیوں کھڑی کرتے ہیں؟ چین سے اپنے گھروں میں زندگی بسر کیوں نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی چین سے نہیں رہنے دیتے؟ شاریہ کے ان الفاظ پر سب مسکرا دیے۔ پھر قاسم شاریہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بیٹا میں تمہارے جذبات کو سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں اسماعیل کا گھر سے نکلنا تمہیں شاق گزرتا ہے۔ اور قاسم یہیں تک کہنے پایا تھا کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے ابراہیم بول پڑا، بابا اس بار شاق نہیں گزرے گا، اس بار 2 تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ پہلی یہ کہ مجھے بھی بھائی کے تحت ان کے نائب کی حیثیت سے لشکر میں شامل کیا گیا ہے، ورنہ ان سے پہلے جن مہموں میں بھی شامل ہوا وہ بھائی سے علیحدہ تھیں۔ بابا دوسری بات جو نئی اور اچھی ہوئی ہے وہ یہ کہ امیر المؤمنین نے سالاروں کے علاوہ لشکریوں کو بھی اجازت دے دی ہے کہ جو بھی چاہے اپنے اہل خانہ کو لشکر میں اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے۔ اس بنا پر بابا اگر آپ اجازت دیں تو میں اور بھائی شاریہ بہن اور انابہ کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ جواب میں قاسم مسکرایا اور کہنے لگا، ایک شرط پر میں شاریہ اور انابہ دونوں کو تم دونوں کے ساتھ بھجوانے کے لیے تیار ہوں۔ چونکنے کے انداز میں سب نے قاسم کی طرف دیکھا، پھر کسی نے کچھ پوچھا نہ تھا، تاہم اسماعیل نے اپنے باپ کو مخاطب کیا، بابا آپ ہم پر کیسی شرط عائد کرنا چاہتے ہیں؟ قاسم کچھ دیر مسکراتا رہا، پھر کہنے لگا، بیٹے میری شرط یہ ہے کہ تم دونوں بھائی شاریہ اور انابہ کو اس صورت میں اپنے ساتھ لے جا سکو گے کہ اطریف تمہارے ساتھ جانے کی بجائے یہاں میرے ساتھ رہے۔ اگر یہ شرط منظور ہے تو پھر تم دونوں بھائی شاریہ اور انابہ کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ قبل اس کے کہ کوئی جواب دیتا اطریف سب سے پہلے بول اٹھا اور قاسم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بھائی یہ شرط تو بڑی کڑی ہے، لیکن اپنے دونوں بیٹوں اور بیٹیوں کے جذبات اور احساسات کا خیال کرتے ہوئے یہ کڑوی گولی آخر مجھے ہی نگلنا ہوگی۔ میں آپ کے پاس رہوں گا، ان چاروں کو جانے دیں۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد شاریہ، انابہ، اسماعیل اور ابراہیم سب خوش ہو گئے تھے۔ پھر شاریہ، انابہ اور سماوا نے اٹھ کر کھانا لگایا، سب نے مل کر کھانا کھایا اور پھر 1 روز بعد لشکر خراسان کی طرف کوچ کر گیا۔ اسماعیل، یزید بن انسا، ابراہیم اور دوسرے سالار اپنے لشکر کو لے کر جب خراسان پہنچے تو خراسان کے والی علی بن عیسیٰ نے اپنے سالاروں اور سرکردہ لوگوں کے ساتھ ان کا شاندار استقبال کیا۔ خراسان کے حالات بھی عجیب و غریب تھے۔ آمدنی کے لحاظ سے یہ صوبہ سب سے نمایاں تھا، اس لیے نہیں کہ یہ وہ صوبہ تھا جہاں بنو امیہ کے خلاف عباسی بغاوت کامیاب ہوئی اور عباسیوں کو برسر اقتدار لانے میں اس سرزمین کا بڑا ہاتھ تھا، اس سے بھی کہ ہارون الرشید کی مملکت میں سب سے زیادہ باثروت اور مالدار صوبہ تھا، بلکہ تجارت، ثقافت اور تہذیب و تمدن کے اعتبار سے بھی اونچا مقام یہ صوبہ رکھتا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پرشکو ماضی کو واپس لانے کے لیے یہاں زبردست جوش و جذبہ پایا جاتا تھا۔ عباسی خلیفہ موسیٰ ہارون کے زمانے میں اس صوبے کا گورنر فضل بن سلیمان توسی تھا۔ یہ بڑا دور اندیش اور سلجھے ہوئے دماغ کا مالک تھا، حسن تدبیر اور نظام میں یکتا تھا۔ ہارون الرشید جب خلیفہ ہوا تو اس نے جعفر بن محمد کو خراسان کا والی مقرر کیا۔ جعفر جب خراسان پہنچا اور وہاں کے حالات کو اچھی طرح قابو پا لیا
تو اپنے بیٹے عباس بن جعفر بن محمد کو ایک بڑا لشکر دے کر افغانستان کی فتح پر مامور کیا۔ عباس سرزمین افغانستان میں فاتحانہ داخل ہوا، شہر اور دیہات یکے بعد دیگرے اس نے فتح کیے اور دور تک اپنی فتح مندی کے نشان چھوڑتا چلا گیا۔